नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दोस्तान मोहतरम के उस ऑडियो को ज़रूर समाअत करें। उसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, किताब की हकीकत है और ये किताब किससे मुतासिर होकर लिखी गई और इस किताब में क्या कुछ फितना है और वहाबी धर्म में इसकी क्या हैसियत है, सारी तफसील मैंने बताई है। उसे सुनना चाहिए। और मैंने उसमें अर्ज़ किया था कि मैं इस किताब में जो मुग़ल्लज़ात और जो बकवासात और जो तौहीनें मौजूद है उसे इंशाअल्लाह पार्ट बाय पार्ट भेजूँगा। तो आज मैंने इस किताब के सफ़ा 18 से एक इबारत उठाई है और उसका स्कैन पेज आपको भेजा है। सफ़ा 18 पर आप देख सकते हैं। ये किताब का नाम है तक़वियतुल ईमान। इसका मुसन्निफ़ है इस्माइल दहलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का पोता, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का भतीजा, जिसे वहाबी देवबंदी शहीद कहते हैं। हालांकि ये शहीद नहीं हुआ। अंग्रेज़ों की हिमायत में इसने बालाकोट के मुसलमानों से लड़ाई की और मुसलमानों ने इसे खदेड़ खदेड़ कर जहन्नम रसीद किया और इसकी नाश को घोड़े से बांधकर कहीं ले जाकर फेंका, जिसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन वहाबियों ने इसकी एक फ़र्ज़ी मज़ार भी बना दी है और इसकी मज़ार के आसपास दरख्त भी लगाए गए हैं और घेराबंदी भी की गई है। मज़ार पे कतबा भी लगा है, तारीख़ वफ़ात और तारीख़ पैदाइश वग़ैरह वग़ैरह सारा कुछ है। जिस चीज़ को ये पूरी ज़िंदगी शिर्क कहता रहा, क़ब्रों पे जाने को, कतबा लगाने को, चादर चढ़ाने को, फ़ातिहा पढ़ने को, वो सारे काम इसके मरने के बाद वहाबी देवबंदी इसकी कब्र के साथ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये मौलवी इस्माइल दहलवी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा 18 पर लिखता है। अच्छा, ये याद रखिए कि किताब तक़वियतुल ईमान जब हम वहाबी कहते हैं तो उससे मुराद इब्ने अब्दुल वहाब नज़दीकी फ़िक्र का हामिल जो शख्स होगा उसे वहाबी कहा जाएगा। अब वो चाहे सऊदिया के हम्बलीयुल मसलक हों या हिंदुस्तान के सलफ़ी, मुहम्मदी, अहलुल हदीस और देवबंदी या अहलुल कुरान, मुनकिरीन हदीस, ये सारे के सारे वहाबी कहलाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से हमारे यहाँ अहले हदीस और देवबंदियों को मिलाकर वहाबी कहा जाता है। और उनके नज़दीक ये किताब तौहीद के लिए बहुत उम्दा किताब है, यानी तौहीद को मजबूत करने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे कोई अपनी तौहीद की बुनियाद हुब्बे खुदा और बुग़्ज़ नबी में रखे। जैसे शिया कि अपनी मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद उन्होंने बुग़्ज़ सहाबा पर रखी, तो ना उनकी मोहब्बत अहले बैत कबूल है, ना वहाबियों की मोहब्बत खुदा कबूल है। तौहीद वही होगी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला और तमाम उसके महबूबों से मोहब्बत रखी जाए। और इसी तरह अहले बैत से मोहब्बत तभी कबूल होगी जब तमाम सहाबा इकराम से भी मोहब्बत रखी जाए। खैर, तो वहाबी धर्म में इस किताब की हैसियत ऐसी है जैसे एक अल्लाह की किताब है कुरान। तो कुरान तो हमें कुछ और सिखाता है, उसके महबूब बंदों के बारगाह के आदाब। तो एक कुरान है और उसके मुकाबले में ये तक़वियतुल ईमान है, वहाबियों का कुरान कह लीजिए इसको। जी हाँ, कि इसमें जो बातें लिखी गई है वो सरासर कुरान करीम किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ है। मौलवी रशीद गंगोही, जिसने कौवे को जायज़ कहा है और उसकी कई किताबों के मैंने स्कैन पेज ऊपर डाले हैं, अपनी किताब फतावा रशीदिया में इस किताब को हर घर में रखना उसने आईने इस्लाम करार दिया है। यानी जो हैसियत कुरान करीम की है कि हर घर में उसे रखा जाना चाहिए, उसे उसकी ज़ियारत होनी चाहिए, उसकी तिलावत होनी चाहिए, उसकी ताज़ीम होनी चाहिए, वही मामला इस किताब तक़वियतुल ईमान के साथ किया जाना चाहिए। ऐसा फरमाना है मौलवी रशीद गंगोही का। खैर, इस किताब में ये लिखता है कि शिर्क फिल इल्म क्या है, यानी इल्म में अल्लाह का शरीक बनाना क्या है। तो लिखता है, हक़ ताला जैसा इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित करना बिला शुबा इस अकीदे से इंसान मुशरिक होता है। गोई अकीदा किसी बड़े से बड़े इंसान से रखे या मुकर्रब से मुकर्रब फरिश्ते से, अगरचे उनका ये इल्म ज़ाती समझा जाए या खुदा का दिया हुआ, खुदा का अता किया हुआ, हर सूरत में शिरकिया अकीदा है। तो वहाबियों से पूछो कि तुमने किस सुन्नी आलिम से ये सुना कि हम नबी के लिए या सहाबा के लिए या औलिया अल्लाह के लिए जो छुपी बातों का इल्म मानते हैं कि भाई वो गैब का इल्म रखते हैं अल्लाह की अता से, तो हमने उसे कब खुदा जैसा इल्म लिखा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो पेशवाए अहले सुन्नत है, आपने तो यहाँ तक तशरीफ़ फरमाई कि जैसे कोई समंदर के सामने खड़ा हो, उसमें सुई को डुबोए और बाहर निकाले, सुई की नोक पे जो पानी आता है वो हैसियत भी
علم خدا کے مقابلے میں محبوبان خدا کے علم کی نہیں ہے. یعنی انبیاء و اولیاء کے علم کی علم جو ہے وہ خدا کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتا جو ایک سوئی کے نوک پر آنے والے پانی کے قطرے کو سمندر کے سامنے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا صاف ستھرا شستہ عقیدہ ہمارا ہے تو اس کے بعد ہمیں مشرک کہنا یہ کتنی بڑی جہالت ہے. پہلے اہل سنت کو سمجھیے، ان کی کتابوں کو پڑھیے، اور تم دکھاؤ اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ ہم انبیاء اور اولیاء کو جو علم مانتے ہیں وہ خدا جیسا ہے. تو ایسا علم تو کوئی انبیاء و اولیاء کے لیے مانتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی مسلمان نہیں مانتا ہے. دوسری بات، تم نے بار بار تم اپنی مجلسوں میں یہ کہتے ہو کہ بریلوی نبی کو خدا جیسا علم مانتے ہیں. تم نے خدا کا علم ناپا ہے کہ وہ کتنا ہے؟ یہ بات تو وہی کرے کہ جس کے علم میں خدا کا علم بھی ہو اور نبی کا علم بھی ہو. بھئی خدا کو اتنا علم ہے اور نبی کو اتنا علم ہے، یہ لو دونوں کو برابر کیا. خدا کے علم کی گھیرا بندی ہو ہی نہیں سکتی، اسے کوئی احاطے میں لا ہی نہیں سکتا ہے، اسے کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کہ اس کا علم کتنا ہے. تو یہ جہالت بھری جنون کی بولی جو بولتے پھرتے ہو کہ بریلوی نبی کو خدا جیسا علم مانتے ہو، یہ تمہاری جہالت ہے. اب آگے جو اس نے لکھا کہ اگر کوئی نبی کے لیے علم غیب عطائی مانے، نبی یا فرشتے کے لیے، کیا لکھا کہ اگرچہ ان کا یہ علم ذاتی سمجھا جائے یا خدا کا عطا کیا، ہر صورت میں شرکی عقیدہ ہے. تو معلوم ہونا چاہیے مطلق علم غیب کا انکار یہ کفر ہے. جی ہاں، کہ جو یہ کہے کہ نبی کو ذرہ برابر، حبہ برابر، ایک رتی برابر بھی علم نہیں تھا غیب کا، یقیناً وہ کافر ہے. اور بعض علوم غیبیہ کے قائل تو دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں. بس اپنے علماء کی کتابیں پڑھو. کیا مولوی اشرف علی تھانوی نے کتاب حفظ الایمان میں جب حضور کے علوم شریفہ کو پاگلوں، بچوں، جانوروں، درندوں، چرندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم کے برابر کہا کہ نبی کا علم ان جیسا ہے، تو اس نے بعض علوم غیبیہ کا اقرار نہیں کیا کہ ایسا علم. تو پھر اس کے آگے اس نے ذلیل چیزوں سے تشبیہ دی ہے. یعنی نبی کو بعض علوم غیبیہ کا اقرار وہ بھی کر رہا ہے. تو اب مولوی اشرف علی تھانوی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بعض علوم غیبیہ کا اقرار کیا حضور کے لیے، تو وہ ذاتی کا اقرار کیا یا عطائی کا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ماں سوائے خدا جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے سوا، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے. اور بے خدا کے دیے اگر کوئی بڑے سے بڑے نبی یا ولی یا فرشتہ یا جن وغیرہ یا خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے خدا کے دیے ایک ذرہ برابر علم مانے، تو وہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کے نزدیک بھی مشرک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے، اور جتنا بھی آپ کو عطا فرمایا گیا، جو بھی رب تعالیٰ نے دیا ہے، یہ رب کی عطا ہے. لیکن اسماعیل دہلوی کے نزدیک عطائی علم غیب ماننے والا بھی مشرک ہے. وہ بحث تو ختم ہو گئی کہ جو خدا جیسا علم مانے، تو خدا جیسا علم تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ جسے بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ خدا کی عطا سے ہے. تو اس علم عطائی کو بھی مولوی اسماعیل دہلوی شرک کہہ رہا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی سورہ نمبر 3 ہے، اس کی آیت نمبر 179 کے اندر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے. ہاں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، انتخاب فرماتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہتا ہے اسے غیب کا علم دینے کے لیے چن لیتا ہے. کیا قرآن کریم کی اس آیے مبارکہ سے ثابت نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے خاص بندوں کو علم غیب کے لیے چن لیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، رب تعالیٰ نے چن لیا، علم غیب عطا فرمایا. تو یہ نبیوں کو جو علم غیب ملا ہے، یقیناً یہ علم عطائی ہے، علم ذاتی نہیں ہے. علم ذاتی صرف اور صرف خدا وحدہ لا شریک کا ہے، اور وہ علم ازلی ہے، علم ابدی ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، وہ خدا کا علم ہے. اور جو علم عطائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور قرآن کریم کی سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر آپ 24 دیکھیں،
رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بغنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ غیب یعنی جو چھپی ہوئی چیز ہے اور 5 چیزوں کے ذریعے جس کا پتہ نہ لگایا جا سکے، یہ محض خدا کی عطا سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ علوم غیبیہ کے تعلق سے قرآن کریم کی سورہ نمبر 81 آپ اٹھا کر دیکھیں، اس کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وما ہوا علی الغیب بغنین، بغنین یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، اور کنجوس کی جو ضد ہے وہ سخی ہے، یعنی یہ نبی غیب بتانے میں سخی ہے۔ تو اب قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ نبی غیب بتانے میں سخی ہے، یعنی قرآن کریم کے روح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور جملہ انبیاء و مرسلین کو اور اولیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے، اور خاص طور سے اس آیت کریمہ سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب عطا فرمایا گیا، تبھی تو بخیل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، اب 1 نمبر کا بھکاری ہے، سڑک چھاپ ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہر ایک سے مانگتا پھرتا ہے، در بدر بھٹکتا ہے، اب ایسے شخص کے بارے میں تھوڑی کہا جائے گا کہ وہ سخی ہے۔ سخی تو اسی کے بارے میں کہا جائے گا نا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سارا کچھ ہے، تبھی تو وہ سخاوت کرے گا۔ تو یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام بخیل نہیں ہے، مطلب سخی ہے۔ تو سخی کیسے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس علم غیب ہے، تبھی تو آپ سخی ہے۔ تو وہابی دیوبندیوں کی اس کتاب تقویت الایمان کے روح سے اگر کوئی انبیاء کے لیے یا ملائکہ کے لیے یا اولیاء اللہ کے لیے خدا کی عطا سے بھی علم غیب مانے تو وہ مشرک ہے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے آگے چل کر دکھانا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے غیب کا علم انبیاء و اولیاء کے لیے دیوبندی دھرم کے بڑے بڑے مولویوں نے تسلیم کیا ہے، اور اہل حدیث دھرم کے مولویوں نے بھی مانا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بعض علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ اب یہاں تو ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی خدا کی عطا سے مان لے تب بھی مشرک ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی اور مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کیا، اور بڑی تعداد اسے فالو کرنے والی ہو گئی، اور سواد اعظم کے راستے سے ہٹ گئی، فرقہ ناجیہ سے ہٹ گئی، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنانے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ جو لوگ کتاب تقویت الایمان کو توحید کے لیے مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ مضر ہے، نقصان دہ ہے، زہر قاتل ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اس مصنف کی کتاب کو نہ پڑھیں، اس کی باتوں پر اعتبار نہ کریں، اس کتاب کو اپنے یہاں نہ رکھیں۔ ہمارا اپنے پاس رکھنا اور آپ کو بتانا صرف اس لیے ہے تاکہ آپ وہابی دیوبندیوں کی حقیقت کو سمجھیں۔ چینل کو فالو کریں، دوستوں کو جوڑیں، انشاءاللہ الرحمن اس چینل سے بدستور کنٹینیو آگے لگاتار وہابی دیوبندی دھرم کی پول کھولی جاتی رہیں گی، اور ایسے ہی تمام فرقہائے باطلہ کا رد یہاں سے ہوگا انشاءاللہ، جس سے ہماری نوجوان نسل اور نئے جڑنے والے احباب کے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت آسان صورت ہے، آپ ان کی اجازت سے ان کا موبائل ہاتھ میں لیں، واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، سنی جمیعت الاحناف ٹائپ کریں، چینل کا نام آئے گا، کلک کریں، فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس کی لنک کو اپنے تمام دوست احباب میں بھیجیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نیک بندوں کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔